बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। दुनिया भर में लाशें गिर रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बदल गया है। दुनिया बदल गई लेकिन अभी तक पाकिस्तान नहीं बदला। हो सकता है कि आपको मेरी ये बात काफ़ी अजीब सी लग रही हो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले चंद हफ्तों से अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन जो लोग घरों में बैठे हैं शायद वो ये समझ रहे हैं कि उनके बाकी हमवतन भी उनकी तरह घरों ही में बैठे होंगे। ऐसी बात नहीं है। घरों में बैठने वाले लोगों की तादाद कम है और वो लोग जो घरों में नहीं बैठ रहे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि कोरोना वायरस ने दुनिया बदल दी लेकिन पाकिस्तान अभी तक नहीं बदला। आप जानते हैं टीवी स्क्रीन्स पर आपको ताजरों के बहुत से रहनुमा ये ऐलानात करते हुए नज़र आते हैं कि हम अपनी दुकानें खोलने वाले हैं। टीवी स्क्रीन्स पर आपको बहुत से मोहतरम उलमा कराम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम मसाजिद में बाजमात नमाजें अदा करने का ऐलान करते हैं। तो ये उनको हक हासिल है, वो ये बात कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी जो जुज़वी लॉकडाउन था उसको कुछ नरम किया गया है। जो तामीराती सरगर्मियाँ उनको बहाल कर दिया गया है। कुछ और जो शोबा है ज़िंदगी है उसमें भी कुछ सहूलतें दी गई हैं। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अब आपको और हमें उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह के हम कुछ हफ्ते पहले तक गुजारते थे। दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मुसलसल लाशें गिर रही हैं। जो डेथ टोल है, जो अमवात का ग्राफ है, मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अमवात वाक़या नहीं हुई, इसलिए शायद हम अभी तक इस सारी सूरत हाल को बहुत ईजी ले रहे हैं। मैं कोई आपको खौफजदा करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कॉशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ, आपको एहतियात का मशवरा दे रहा हूँ कि अभी हालात इतने नहीं बदले कि हम दोबारा जो रूटीन लाइफ है उसको रिस्टोर कर दें। तो लॉकडाउन को कुछ नरम किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मामूलात ज़िंदगी को पुरानी तर्ज पर बहाल कर दें। ज़िंदगी रवां लेकिन ज़रा फासला मेहरबां, दूर रहें महफूज रहें, इसको अभी तक अपना मोटो बनाएं। और अब आज हम कुछ ऐसे मौज़ूआत का ज़िक्र करते हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि शहबाज गिल साहब, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म की तर्जुमानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट के ज़रिए चौधरी मुनस लाई साहब को जवाब दिया है। पहले चौधरी मुनस लाई की ट्वीट पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जी कि लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी जारी, मज़दूर कैसे आएँ बिना सवारी, वर्कशॉपें ओपन मगर सीनियर पार्ट्स मार्केटें बंद, बग़ैर पुर्ज़ों के कैसे चलेगी गाड़ी। तो शायरी की है चौधरी परवेज़ लाई साहब के बरखुरदार चौधरी मुनस लाई ने। तो जवाब में शहबाज गिल साहब ने कहा है कि चौधरी साहब आपकी दुआ और तावन से सब दुरुस्त हो जाएगा। बंद मशीन को चलाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, कोई बेल्ट कसनी पड़ती है और कई ढीली करनी होती हैं, चंद दिन में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। जो शहबाज गिल साहब है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और मुनस लाई साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग कायदे आज़म से है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म शिकवा कर रही है, शिकवे का जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस पर मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र है। सिर्फ सिंध हुकूमत का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ नहीं है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म का भी नुक्ता नज़र तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस पैदा करने की। इसी तरह एक वफाकी वज़ीर हैं जनाब असद उमर साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने क्या बात की है ज़रा सुनें। दो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ये कहते हैं कि बिल्कुल बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखो कि वो करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर जो साहिब सरबत नहीं है, आमदनी खत्म होने से, रोजगार खत्म होने से उनके ऊपर जो जिंदगी में मुश्किलात आएंगी उसका भी ख्याल करो। तो ये वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि लोग मरते हैं तो मर जाए। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग जो चाहते हैं कि
زیادہ اس وقت توجہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے سے ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی جا کے بے شک مر جائے. تو یہ اسد عمر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اور دراصل مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اسد عمر صاحب بھی کرونا وائرس کے خلاف قوم کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں جو اوپینین ہے وہ کچھ لوگوں کی اور ہے، کچھ لوگوں کی اور ہے. اور بنیادی طور پہ اسد عمر صاحب نے یہ جو دو اوپینین ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ دونوں کی نیت اچھی ہے. تو یہ بہت اچھی بات کی ہے اسد عمر صاحب نے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان سے اختلاف بھی کریں، لیکن مجھے ان کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن کیونکہ ان کی الفاظ کے چناؤ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی اسپرٹ ہے اسد عمر صاحب کی. لیکن آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب کو یا ان کے ساتھیوں کو اچھا نہ لگے، لیکن یہ موضوع بھی جو ہے، اس موضوع پہ گفتگو بھی آپ کو سننی چاہیے. اور وہ موضوع یہ ہے کہ آج کرونا وائرس کے باعث جو صورتحال ہے، اس کے باوجود آج پاکستان بھر میں کراچی سے لے کے خیبر تک آج میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. اور ان مظاہروں میں ہر شعبہ ہے زندگی نے حصہ لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے جب سے میر شکیل الرحمان کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا، نہ ابھی تک ان پر مقدمہ درج ہوا ہے، نہ کوئی ریفرنس دائر کیا ہے نیب نے، لیکن ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. تو پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تمام سیاستدان جو ہیں انہوں نے میر شکیل الرحمان کی حمایت. پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے تمام علماء جو ہیں انہوں نے میر شکیل الرحمان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے ممتاز ماہرین قانون، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، پاکستان بار کونسل کے عہدیداران، لاہور ہائی کورٹ بار، سندھ ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، غرض پاکستان بھر کی جو بار ایسوسی ایشنیں ہیں انہوں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تمام قومی سطح کی اور عالمی سطح کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، کچھ ماہرین قانون سے ان سے پوچھیں گے کہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیوں کیا گیا اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے چودھری اعتزاز حسن صاحب سے. ان سے نہ صرف بات کریں گے ہم میر شکیل الرحمان کے کیس پہ، بلکہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل کرونا وائرس کے باعث بہت سے لوگوں نے اپنے آپ پہ بندشیں لگا رکھی ہیں، تو چودھری صاحب نے بھی اپنے آپ پہ کچھ بندشیں لگا رکھی ہیں، تو وہ ان بندشوں میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اسٹے ایٹ ہوم کے فارمولے پہ عمل درآمد کیسے کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس فارمولے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں چودھری صاحب کی رائے کیا ہے. تو چودھری اعتزاز حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. چودھری صاحب یہ آپ سے جاننا ہے کہ ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث بہت سی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں، اس کے باوجود آج پاکستان بھر میں میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. تو آپ اس کیس کو جانتے بھی ہیں، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جو الزامات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے آپ کے خیال میں بطور ایک ماہر قانون کے؟ جو میر شکیل کے خلاف کیس ہے وہ تو ایک بڑا کمزور کیس ہے، اور اس کی جو استدعا کی تھی ضمانت کی وہ مسترد ہونا تو بالکل ہی مطلب یقین نہ آنے والی بات ہے کہ ایسے مقدمے کی جس میں بریت لازم ہو تقریباً جب ٹرائل ہوگا، پر اس میں ضمانت بھی نہ دے عدالت، کہ 34 سال پرانا مقدمہ ہے، ایک سول ٹرانزیکشن ہوا، پرائیویٹ سول ٹرانزیکشن 1986 میں، جی، جس کے تحت 7 مالکان تھے جو مشترکہ مالک تھے جی، 180 کنال زمین کی، ان کی سے خریدنے کا معاہدہ میر شکیل الرحمان نے کیا. خرید اس لیے نہیں سکتے تھے، وہ خرید اور فروخت کا عمل اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ قبل ازیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس زمین کو بمائے دیگران
بہت بڑی جو جوہر ٹاؤن کی اسکیم بنائی، اس میں حکومت نے ارادہ ظاہر کر دیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے، سیکشن 4 آف دی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جی یہ نوٹیفیکیشن نکال دی، جس میں اس زمین کا بھی اندراج تھا. اور جب سیکشن 4 کی نوٹیفیکیشن ہو جائے اور یہ کوئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس میں LD ہے، جی یہ گورنمنٹ سے یہ نوٹیفیکیشن کروا لے کہ اتنی یہ اس زمین پہ ہمارا ارادہ ہے اس کو لینے کا، تو اس کے بعد انتقال نہیں ہو سکتا کہ وہ انتقال ہو جائے زمین ان 7 مالکان سے اچھا شکیل الرحمان کو. لیکن یہ ملکیت کا حق بنیادی حق ہے آئین کے تحت، تو اس لیے ان 7 مالکان کی بہرحال ملکیت برقرار رہتی ہے تا وقت کہ یہ ایکوزیشن کی پروسیس پوری کمپلیٹ نہ ہو جائے اور وہ پھر بیچ دیں. اور اس وجہ سے اب یہ کوئی اس میں 2 سال لگے، 4 سال لگے، 6 سال لگے، لیکن لوگ تو جو بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں، جو بیچنا چاہتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، مثال کے طور پہ وہ بیچ کے کوئی اور کس جگہ گھر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ ایک عام ہے ٹھیک ہے کہ irrevocable پاور آف اٹرنی، ایک ایسا مختار نامہ جس کی کو منسوخ نہ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے اس کے ذریعے خریدار جو ہے وہ اختیارات لے لیتا ہے مالکان سے. ٹھیک ہے میر شکیل نے 180 کنال پہ جو بھی حق ملکیت تھا ان 7 مالکان کا، وہ اس حوالے سے اس کی لے لی پاور آف اٹرنی، مختار نامہ لے لیا کہ آئندہ اس کو ان سے جب یہ خریدی جا سکے گی تو خرید لے گا. ٹھیک ہے اب اس میں اس کے بعد میر شکیل خود ان کی نمائندگی کرنے لگے، کیونکہ وہ مختار عام بن گئے تھے اور وہ رقم لے چکے تھے، ان کا تو کوئی دلچسپی زیادہ نہیں تھی. ماسوائے یہ کہ آئینی قانونی طور پہ وہ 7 کے 7 لوگ ہی مالک رہے جی پوری 180 کنال زمین میں، جس میں کی ایکوائر کرنے کی عوض میں ان کو 1/3 رقبہ ملنا تھا. جی 180 کی لے کر LDA نے 54 کنال اور ذرا کوئی 2-2.5 کنال اوپر وہ میر شکیل کو بایا کو دینا تھا. جی یہ LDA نے ان 7 مالکان کو دینا تھا. 7 مالکان نے آگے سے اس کے انتقال کروا دینا تھا جی میر شکیل کے نام. یہ اب سب پارٹیز ان آبلیگیشنز میں بندھی ہوئی تھی. اب یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھا، اس میں کوئی سرکار کا معاملہ نہیں تھا، پرائیویٹ ٹرانزیکشن. اب وہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن جب ایکوزیشن سیکشن 17 کی بھی پروسیس ہو گئی اور ایکوزیشن پوری ہو گئی، تو اس وقت وہ میر شکیل الرحمان نے بطور جنرل اٹارنی اپنی بیوی اور بچوں کے نام وہ زمین کروا دی، جنہوں نے بعد ازاں وہ میر شکیل الرحمان کے نام کرا دی. ٹھیک اب ہے یہ سمپل دیوانی کا نجی ایک سودا ہے، ٹھیک ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے.
اب اس پہ 34 سال بعد کیس بنا دیا ہے نیب نے، اور نیب بڑی تندری سے اس کی بیل بھی، ضمانت بھی وہ بھی اپوز کر رہی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ایک شخص جس پہ ایف آئی آر 34 سال پرانا ہو، 10 دن پرانا ایف آئی آر ہو تو وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ادھر ریفرنس بھی ابھی نہیں ہوئی، لیکن انکوائری کھولنے کا آرڈر اور وارنٹ آف ارسٹ کا آرڈر 34 سال بعد نکالا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تو اس وقت ضمانت کے لیے یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں جس پہ اس کی اچھا ضمانت ہونی چاہیے تھی. چوئی صاحب، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ابھی تک نیب نے نہ کوئی مقدمہ قائم کیا ہے، نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا ہے شکیل الرحمان کے خلاف. اس کے باوجود شکیل الرحمان نیب کی حراست میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اب تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. ہائی کورٹ نے اس کو رعایت نہیں دی، پر جو واقعات ہیں میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے تحت اس کو یہ رعایت تو ملنی چاہیے تھی، بالکل ملنی چاہیے تھی. لیکن نیب نے بہت سارے کیسز میں نیب میں یہی ہے کہ نہ ایف آئی آر کرائی ہوئی ہے، نہ ریفرنس کرائی ہوئی ہے. بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر تفتیش شروع کرتے ہیں. کئی دفعہ سپریم کورٹ آبزرویشن دے چکا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، پہلے پکڑتے ہو پھر تفتیش شروع کرتے ہو. تو وہی اسی چنگل میں اور اسی مشکل میں میر شکیل الرحمان بھی آ گیا ہے. پر یہ کوئی نیب کا طریقہ کار ہی، انداز ہی انوکھا ہے، اور بہرحال ہے وہ یہ، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے. چوئی صاحب، آپ اتنے پرانے وکیل ہیں، اتنا زیادہ نیب کے کیسوں کو آپ نے ڈیل کیا ہے، تو اس طرح کی کوئی مثال پہلے ہے کہ بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے بندہ جو ہے اس کو آپ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے مرحلے پہ آپ اندر رکھیں؟ یہ نیب کی نظیریں ہیں. اچھا، نیب کی نظیریں ہیں. وہ شرجیل میمن ہو، ڈاکٹر آصف حسین ہو، وہ ہمارے تو بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہی اسی طرح ہے. اور سیاستدانوں کے ساتھ تو طریقہ ہی یہ ان کا ہوتا ہے. یہ لیکن غلط ہے، یہ آئینی طور اعتبار سے غلط ہے. اور پر نیب کا کوئی نخرہ اٹھا لیتے ہیں پروسیکیوشن ایجنسیز کے طور پہ عدالتیں بھی، ورنہ تو اس پہ ریمانڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا. اچھا چوئی صاحب، اب ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ آج کل کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ روٹین میں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی اپنی لگائی ہوئی ہیں؟ نہیں حامد، میں تو بڑی بندشیں لگا کے بیٹھا ہوں، اسٹے ایٹ ہوم. وہ گیا ہوں اگر تو شکیل کے کیس میں 3 مرتبہ گیا ہوں، اور میرے بڑے بھائی جو سرجن بھی رہے ہیں، میرے سے 11 سال بڑے ہیں، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، اور 2 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی کیونکہ وہ ایک بچے کو جو وٹو صاحب نے بھیجا تھا اس کو داخل کرنے میرٹ میں ہی سمجھتے تھے داخل ہو، تو ہماری دمن میں ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لی. لیکن وہ میرے سے بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں اچھا، کہ تم باہر نکلتے کیوں. میں نے کہا جی وہ اب میں نے کیس پہلے کیا ہوا ہے، اب میں اس کے لیے نہیں، تمہیں وہ تو میرے سے وہ باپ کے برابر ہے، اور جتنا وہ میرے اور میری بڑی بہنیں بھی سب ناراض ہوتے ہیں. یہ میں 3 دفعہ گیا ہوں، اور وہ آپ کے بندوں کو بڑا کہہ کہ بھئی سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، سوشل بالکل ڈسٹنس ٹھیک رکھنا ہے. ہے. ہم نے آج کوشش کی ہے، جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں میں نے بھی صبح یہی کہا تھا سب کو کہ بھئی مظاہروں میں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں، سماجی فاصلے رکھیں. مجھے یاد ہے آپ بھی جب کورٹ میں گئے تھے تو آپ بھی سب کو ہاتھ کے اشاروں سے کہہ رہے تھے پرے سوشل ڈسٹنسنگ. وہ ڈاکٹر اعجاز احسن، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احسن میری بڑی کلاس لیتے ہیں نا. نہیں، وہ تو ایک زمانے میں وہ اخباروں میں بھی لکھا کرتے تھے، اب وہ اخباروں میں نہیں لکھتے. لیکن چوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خود بھی آپ ایک عملی مثال ہیں، آپ نے اسٹے ایٹ ہوم کا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہمارے جو پاکستان کے عام لوگ ہیں
پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاجر چاہتے ہیں، ان کو بڑی بے چینی ہے، بڑی جلدی ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنی مارکیٹیں کھول لیں، دکانیں کھول لیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے باجماعت نمازیں ادا کرنی ہیں، ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں جلدی جلدی پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ۔ ہر کسی کو جلدی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جتنی احتیاط آپ کر رہے ہیں باقی کوئی اتنی احتیاط نہیں کر رہا۔ علماء کرام تو سمجھتے ہیں رمضان میں ان کی کوئی بڑی کمائی کا ذریعہ بنے گا، چلے سارے ایسے بنتا نہیں ہیں، ہوگا، سارے ایسے نہیں ہیں، کوئی لیکن کوئی نہیں کوئی جو ہے وہ خراب ہی وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ سائنس کوئی نہیں سمجھتے تو اب وہ فواد چودھری نے جو قمری کیلنڈر بنایا تھا، جی ایک سکھ ہو جاتا ساری دنیا پہ کہ مجھے پتا ہوتا کہ 2026 میں کون سے دن عید آنی ہے، مجھے پتا ہو پہلے سے کہ کون سے دن رمضان شروع ہونا ہے قمری کیلنڈر سے۔ میں اپنے 4 سال پہلے 6 سال پہلے کوئی بیٹے کی شادی کرنی ہے، بچے کی کوئی رکھ سکوں پورا، اور اب سائنس کے تحت یہ جہاز پہ تو بیٹھ جاتے ہیں، جو سائنسی اصولوں سے جہاز اوپر اڑتا ہے اور نیچے اترتا ہے، دوربین لگا کے تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں چاند کو۔ مسجدیں جو خانہ کعبہ کی مسجد ہے وہ بند ہو گئی ہے، مسجد نبوی بند ہو گئی ہے۔ اب ان کی مسجدیں ان سے بڑی تو زیادہ معتبر مسجدیں نہیں ہیں، وہ بند ہو گئی ہیں۔ حج کا پتہ نہیں اس دفعہ ہو یا نہ ہو، ابھی تک کنفرم نہیں کیا سعودی عرب نے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ضرور جرثومہ پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں میں۔ ان کو تو چاہیے اجتہاد کریں۔ اجتہاد کا مقصد ہی ہے کہ اجتہاد کر کے، اگر یہ عالم لوگ ہیں، اگر عالم ہے تو یہ اجتہاد کر کے کہیں کہ جی یہ اجتہاد ہے، یہ اصول ہے، آپ اپنے گھر میں تراویح بھی پڑھیں اور آپ اپنے گھر میں نماز بھی پڑھیں، با جماعت نماز، جمعے کی بھی نماز پڑھیں۔ ایک عذاب آیا ہوا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے گھٹنے ٹیک گئی ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے یہ سائنس کا معاملہ ہے، یہ میڈیسن کا معاملہ ہے، یہ علماء کا معاملہ نہیں ہے، یہ ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی جرنیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی بیوروکریٹ کا یا سیاستدان کا معاملہ نہیں ہے، یہ سائنس اور میڈیکل سائنسز کا معاملہ ہے۔ وہ جو بتاتے ہیں کہ یہ اصول روا رکھنے چاہیے، اور ان علماء کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے ہم سے اپیل کی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جو میر شکیل الرحمان پہ جو مقدمہ ہے اس کے کچھ مزید آئینی اور قانونی اور سیاسی پہلوؤں میں بات کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ زندگی رواں لیکن ذرا فاصلہ مہرباں، دور رہیں محفوظ رہیں۔ تو اب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ملک کے ممتاز ماہرین قانون سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو سپریم کورٹ کے معروف وکیل ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات کی ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے اعتزاز صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے ہمیں کیس کی ڈیٹیل تو بتا دی، لیکن سوال یہ ہے کہ نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی ریفرنس ہے، تو نیب کس طرح کسی کو بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے؟ اور اگر رکھ سکتی ہے تو کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ اس کو آپ اللیگل ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ اللیگل ڈیٹینشن ان دی سینس گو کہ اس کو لیگلائز کر لیتے ہیں، کہ ریمانڈ دے دیتے ہیں جو اس کے اسپیشل ججز ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھے بغیر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک آدمی اگر کل بے گناہ نکلا تو پھر کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی جو انسلٹ کی جا رہی ہے، اس طرح سے اس کا جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، وہ اس کی ریمیڈی کیا ہوگی، اس کا مداوع کیا ہوگا۔ یہ مداوع تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ثابت ہو تو اس کو کل سزا دی جا سکتی ہے، مگر بے گناہ کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتا ہے یا یہ جو حرکت ہوتی ہے، ان کے ساتھ انسلٹنگ بیہیویئر، ان کی اللیگل ڈیٹینشن، ان کے پورے خاندان کا جو ہے نا وہ مستقبل داؤ پہ لگا دینا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ مشرف کے بعد اگر نیب نے اور باقی جو ہے نا وہ یہ تفتیش سے متعلق یا لا انفورسنگ ایجنسی
ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کے پارٹ پہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ دور ہے، اور اس میں اور کیس ایک بھی نہیں اسٹیبلش ہوتا، کیس ایک بھی نہیں بنے گا. جس طرح سے باقی کیسوں کا آپ نے حال دیکھا نا، یہ کیس اس سے بھی بدترین جو ہے نا پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے ہوگا. مگر یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ اٹھا لیں، بلوائیں، کال اپ نوٹس سیکشن 19 کا نوٹس دیں، اس کو بلوائیں کہ آپ کی گواہی درکار ہے، اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ بیٹھ جائیے. یعنی آپ اس کو ایک لیگل رائٹ سے بھی محروم کر رہے ہیں کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتا تھا، وہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے جا سکتا تھا، آپ اس کو دھوکے سے ایک طرح سے بلواتے. تو کیا ریاستی اداروں کا کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ دھوکہ دے کے بلوائیں اور اس طرح سے بے عزتی کریں، خراب کریں لوگوں کو؟ اچھا سلمان اکرم رائع صاحب، اگر یہ اب نیب کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتی تو کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اگر ایک شخص کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پر بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے گرفتار کیا گیا اور اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور کچھ ٹی وی چینلز پر یہ کہا گیا جناب کہ بہت بڑے ایک سکینڈل کا سراغ لگا لیا، نکلا کچھ بھی نہیں، اور میر شکیل الرحمان رہا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی ان کے پاس قانونی راستہ ہوگا کہ جنہوں نے ان پر یہ الزام لگایا، ان کو ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھا، ان کے خلاف وہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے یہاں اس کی روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت زیادتی ہوتی ہے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا. یہاں بالکل جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، آئین جن کا تحفظ کرتا ہے، دنیا میں جن کو انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی شخص جب تک اس کے خلاف مقدمہ ثابت نہ ہو، اس کی جو آزادی ہے، اس کی شخصی آزادی جو ہے، وہ ایک بہت ہی معتبر حق ہے اس کا. لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی رعایت ہے، جیسے جو ایک انسان کو دی جاتی ہے اس کی آزادی. اگر اس کے خلاف الزام لگ جائے اور الزام لگانے والا شخص یا ادارہ یہ کہے کہ الزام بہت میرے نزدیک بھاری ہے، تو آپ اس کو گرفتار کر لیں، اور اس کے بعد تفتیش جاری رہے، مقدمہ چلے، کچھ بھی نہ نکلے، لیکن آپ نے جیسا کہ کہا اس کی زندگی کے کئی سال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے خاندان پر کیا بیتتی ہے، اس پر کیا بیتتی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، سب ختم ہو جاتا ہے. اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اب یہ بات عدالتیں بھی طے کر رہی ہیں اور قانون سازی کے ذریعے بھی طے ہو رہی ہے کہ کسی شخص کو مقدمہ ثابت ہونے سے پہلے صرف 2 ہی صورتوں میں پابند سلاسل رکھا جائے گا. ایک یہ کہ وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہو، کوئی ایسا وہ خونی جنونی شخص ہے کہ اس کو اگر آزاد چھوڑا تو وہ کسی پر حملہ کر دے گا. دوسرا یہ کہ وہ اپنے خلاف جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، اس پہ اثر انداز ہوگا، اس کو وہ خراب کر دے گا، اس کی کوئی ایسی رسائی ہے کہ جہاں دستاویزات ہیں ان دستاویزات کو وہ لے اڑے گا. اس کے علاوہ مقدمہ ثابت ہونے سے پہلے لوگوں کو جیل میں رکھنا، پابند رکھنا انتہائی معیوب پوری دنیا میں اب سمجھا جاتا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اس نظریے کو اپنائیں اگر ہمارے ملک میں بنیادی حقوق کی کوئی حیثیت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے پاس پھر چارہ جوئی کیا ہوگی، دیکھیں ملیشیس پروسیکیوشن کا ایک ہمارے ہاں ہے تصور، اس کے تحت مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی مستحکم روایت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ ملے. دنیا کے بہت سے ممالک میں ریاست کو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو اس نے غلط اپنی حراست میں رکھا. ساؤتھ افریقہ میں اس کی مثال موجود ہے، جہاں بہت ایک نیلسن منڈیلا کے تحت ایک باشعور قسم کا آئین اور ایک قانونی نظام جو ہے وہ پروان چڑھا. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ ہے. لہٰذا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، شخصی آزادی کو واقعتاً ایک بنیادی حقوق کے طور پہ سمجھیں اور مانیں. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، تو کیا یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ جو نیب کا جو قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جائے، یا نیب کے ادارے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ کیونکہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ نیب کے بارے میں اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے بھی اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے مایوس ہے. تو قانون کو تبدیل کیا جائے یا ادارہ ختم کیا جائے؟ دونوں ہونے چاہیے. قانون میں ایک تو آپ کا شاید خیال یہ ہو کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے. امینڈمنٹ سے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد ٹیڑھی ہے. جب تک آپ درست بنیادوں پہ ایک نئی چیز نہیں لے کے آئیں گی، یا دوسرے ادارے جو ریگولر سائٹ پہ جو کام کر رہے ہیں جیسے FIA یا پولیس ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں تفتیش سے متعلق، وہ ان کے حوالے یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ نیب جو ہے پہلے دن سے پالیٹکس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آج بھی پالیٹکس کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کو آپ درست نہیں کر سکیں گے. 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو ملیشیس پراسیکیوشن کی بات ہے غلط طور پہ، وہ تو آپ شخصیات پہ کریں گے. اب وہ کس شخص کو آپ اس میں چنیں گے؟ جب آپ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کریں گے کہ جی اس نے مجھے جو ہے نا غلط طور پہ پراسیکیوٹ کیا تھا، وہ کہے گا مجھے فلاں کی طرف سے ڈائریکشن تھی، وہ کہے گا پھر مجھے فلاں کی طرف سے ڈائریکشن تھی، تو یہ بات آپ کو چیئرمین تک لے کے جانی پڑے گی.
اور اس طرح سے یہ ایک طرح سے پاسبل نہیں ہوگا. پھر وہ رول آف تھم والی بات ہے, راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کہ جی پھر اچھا چلیں, اگر یہ ہمارے ملک میں اگر آپ کی کوئی بے عزتی ہوئی ہے تو پھر کتنی بے عزتی ہوئی ہے, وہ پھر بے عزتی پہلے اپنی عزت سے اسٹیبلش کریں, پھر بے عزتی کی جو ہے نا وہ اس میں وہ کیلکولیٹ کروائیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے ایک طرح سے فری ہینڈ دیا ہوا, اور اس طرح سے جب فری ہینڈ دیا ہوا اس طرح کے اداروں کو تو وہ شیر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو جانا ہے, جتنی کسی کو جو ہے نا دبایا جا سکتا ہے, جتنی کسی کی انسلٹ ہو سکتی ہے کر لو, اس کے بعد ہم بھی اپنے 2-4 سال گزاریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اس ملک میں پرویز مشرف کی مثال موجود ہے. وہ چیئرمین نیب سے بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور آدمی سمجھتا تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا طاقتور آدمی تھا. آج وہ پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے بھاگا ہوا ہے. یہ نیب کا قانون وہی شخص لے کے آیا تھا. تو کیا لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور لوگوں کے انجام سے سبق نہیں سیکھتے؟ دیکھیے یہ اس میں سبق نہیں سیکھتے, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اگر بھاگا ہوا ہے تو اس کو بھگایا ہوا بھی ہے. آپ دونوں پہلو کو لے کے چلیے, اس طرح سے نہ کریے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. سلمان اکرم رائے صاحب, اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیے فی الفور یہ جو معاملہ ہے کہ 90 دن تک ریمانڈ دے دیا جائے گا, اور اس کو ایک طرح سے حق سمجھ لیا گیا ہے نیب کا, اور عدالتیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 90 دن نہیں تو 80 دن تو ضرور ہم نے دینی ہے ایک شخص کے اوپر قبضہ. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں ایک تو اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے, اور جو بیل کا حق ہے سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے, جسٹس کھوسہ صاحب نے اپنے ایک فیصلے میں صراحت سے اس کا ذکر کیا کہ ہمیں بیل کا ایک بڑا مستحکم حق جو ہے وہ نہ صرف نیب کے قانون میں, ہمارے عمومی فوجداری قانون میں اس کو رائج ہونا چاہیے. یہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ گرانٹ آف بیل کوئی کنسیشن ہے, کوئی رعایت ہے, یہ تصور بالکل ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں قانون سازی سر دست ہو جانی چاہیے. نیب کے قانون کو کالعدم کرنا, اس کی جگہ کوئی اور لانا, وہ بھی اپنی جگہ ایک ضروری بات ہے, لیکن فوری جو ضرورت ہے اگر انسانی ہم نے توقیر کو بچانا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو بیل کا قانون ہے اس کو صحیح کیا جائے. ایک میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال باقی رہ گیا, اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے امیر شکیل الرحمان کی, آپ نے دیکھا کہ اس پہ دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. پاکستان کے اندر بھی جتنی بھی انسانی حقوق کی اور سول رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس کی مذمت کر رہی ہیں. تو نکلا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے, نہ مقدمہ درج ہوا ہے, نہ ریفرنس دائر ہوا ہے. ہاں پاکستان کے دشمن جو ہیں ان کو حق اڑانے کا موقع ضرور ملا. تو یہ جو بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی عالمی سطح پر, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. زندگی رواں, لیکن ذرا فاصلہ مہرباں, دور رہیے, محفوظ رہیے. تو اس کو اپنا موٹو بنا لیجئے. کامران مرتضیٰ صاحب جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ امیر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, امریکی دفتر خارجہ سمیت دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں ہیں, سب اس کی مذمت کر رہی ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے پاکستان بار کونسل سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے لے کے پی ایف یو جے سے لے کے پی بی اے, سی پی این ای, اے پی این ایس, سب نے اس کی مذمت کی ہے. اتنی زیادہ مذمتیں ہو رہی ہیں, آج پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں. اس سے پاکستان کو بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ان اداروں کے سربراہ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں, اور جن کے کہنے پہ یہ حرکتیں کی گئی ہیں یہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کس کے کہنے پہ کی گئی ہے, جس نے کیا وہ تو خیر سامنے نظر آ رہا ہے, جس کے کہنے پہ یہ حرکت ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کی بجائے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں. جی بالکل اپنے انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں. اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو سیکشن یہ بیل کا جو سکوپ اس کو لارج کرنے کی بات کی گئی ہے, یہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے نا, آرٹیکل 9 جو ہے نا ہمارے لائف اور لیبرٹی کو انشور کرتا ہے. تو یہ لائف اور لیبرٹی تو ویسے ہی جو جب وہ پروٹیکٹڈ ہے, جب دستور نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, مگر وہ ایک سب آرڈینیٹ قانون کو, وہ بھی جس کو اسمبلی سے بعد میں جو ہے نا ڈرا دھمکا آگے پاس کروایا گیا یا اس کو پروٹیکشن دلوائی گئی, تو وہ اس کے اوپر آرٹیکل 9 کے اوپر کس طرح سے جو ہے نا وہ اس اوور رائڈ کرے گا یہ نیب کا قانون. تو یہ حق ہے امیر شکیل الرحمان کا یا اس جیسوں کا یا اس کی طرح بہت سارے لوگوں کا کہ وہ آزاد کریں, انلیس کہ ان کے خلاف بڑی کنکریٹ بات ہو جائے, یا کوئی وہ ایبسکانڈ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایویڈنس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں.
اچھا آخری بات سلمان اکرم رائے صاحب، ابھی تک شکیل الرحمان صاحب جسمانی ریمانڈ پہ ہیں. سلمان اکرم رائے صاحب کا رائے صاحب یہ جو کامران مرزا صاحب نے بات کیا ان کا تو خیال ہے کہ ان کو اب رہا کر دینا چاہیے ضمانت پہ، لیکن فرض کریں ضمانت پہ رہا نہیں کرتے تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں گے، تو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجیں گے تو پھر ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہے. پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر آگے بڑھ کر جن آئینی نکات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آرٹیکل 9 ہے آئین کا، ان کے تحت ریلیف دی ہے. تو جب ایک دفعہ جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ میں عرض کروں بہت دیر سے ہوتا ہے، 70 80 90 دن گزر گئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، پھر بیل کا جو پروسیس ہے اس میں 1.5 2 2.5 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عرصہ ہے، لیکن اس وقت جو امکان ہے بیل کا وہ یقیناً بڑھ جاتا ہے. جی اب آپ ایگری کرتے ہیں کامران مرزا صاحب اس سے؟ جی درست ہے. جو پہلی درخواست ریجیکٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ، انہوں نے ایک طرح سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا پری میچور ہے یا ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے، انہوں نے میرٹ پہ اس کو رد نہیں کیا. تو جب جو چیز میرٹ پہ رد نہیں ہوئی ہے وہیں پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بیل بھی گرانٹ ہو. اب 35 36 دن ہو گئے ہیں تو وہ اگر ابھی بھی کہہ دیں کہ ہماری انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا کریں؟ نہیں، یہ تو ریمانڈ دینے والے اس جج کو، جو اس کا جو احتساب عدالت کا جج ہے، یہ اس کو چاہیے. 30-35 دن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مور دین سفیشینٹ ہے. 15 دن جو ہے نا عام قانون میں ملتے ہیں. آپ 30 دن لے لیجیے، آپ 35 دن لے لیجیے، آپ چلے 40 دن لے لیجیے، مگر اس کو ختم کر دینا چاہیے اب کہ بس بہت ہو گیا. ایک ریمانڈ دے رہے ہیں کس لیے؟ کیا کوئی اس سے برآمدگی کرنی ہے، کوئی اور چیز کرنی ہے؟ صرف یہ کہ اس کو کسٹڈی میں رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے، ان کو سبق دینا ہے. کیا کہ سبق دیا جائے کہ دیکھ لیں، اگر سبق دینے کے لیے کرنا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی سبق ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب. اور جو مرزا صاحب نے آخر میں بات کی ہے کہ اتنا لمبا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ 15 دن کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو 30 دن سے بھی اوپر چلا گیا. شاید کوئی سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سبق سکھانے کی کوشش آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی قومی سلامتی کا ایشو تھا اس پہ پکڑ لیتے، کوئی صحافتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہوتی اس پہ پکڑ لیتے. الزامات تو آپ نے بہت لگائے لیکن کبھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، تو اب ایک 34 سال پرانے مقدمے میں آپ نے پکڑ لیا ہے، تو آپ سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے نا انصافی کی ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تاریخ میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں تاریخ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ مظلوم تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں بتائی تھی کہ یہ نہ صرف ظالم تھے بلکہ ظالم کے ایجنٹ بھی تھے. تو ظالم کون ہے آپ کو پتہ ہے، ظالم کا ایجنٹ کون ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.